बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन अल्लाह यारी और हमारे पाकिस्तान में अब बहुत सारे अहले सुन्नत के ऊपर बेस करते हुए, यानी मतलब अहले सुन्नत बनते हुए कुछ ऐसे राफ़ज़ी गाली शिये हैं कि जो अंदर से, तो अब अंदर की बात बाहर भी आ रही है उनकी, तो पक्के शिया हैं, लेकिन ऊपर से उनका एक खेल है। अहले सुन्नत के मजमू में जाकर और अहले सुन्नत का नाम लेकर कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, और देखो अहले सुन्नत की किताबों में ये लिखा है। यासीन मिनहाजी राफ़ज़ी और इसी तरह हसन अल्लाह यारी, आप दोनों की एक वीडियो सुने। पहले आप मिनहाजी की एक वीडियो सुने। हजरत आसम बिन कुलैब रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा जुमा दे रहे थे। जब वो इस आयत मजीदा पे पहुंचे ना, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, कि उस वक्त जब तुम मुंह फेर के भाग गए थे तुम लोग, जब दो जमातें आमने सामने थी, तो ये कह के हजरत उमर बिन खत्ताब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि फफरारतु हत्ता सइदतुल जबला, लोगों मैं भी ओहद के दिन मैं भी भाग गया था और मैं पहाड़ पे चढ़ गया था। आगे जुमला सुनिएगा, आगे फरमाते फलकद राई तो नी अनजू का अन्नानी अरवा, मैं इस तरह भाग भाग के पहाड़ पे चढ़ रहा था जैसे वो पहाड़ी बकरा नहीं भागता, इस तरह मैं भाग के पहाड़ पे चढ़ गया था। ये कौन कह? अब देखिए इस वीडियो में क्या कह रहा है, वही बात जो हसन अल्लाह यारी ने अपनी अरबी वीडियो में कही, आप वो सुने। أخرج ابن جرير عن كليب قال خطب عمر يوم الجمعة فقرأ آل عمران وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها، فلما انتهى إلى قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان قال لما كان يوم أحد هزمنا ففررت حتى سعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى. أروى هو العنز الذي يعيش في الجبل، وأنزو يعني أركض، فلقد رأيت نفسي إنني أركض كأنني أروى. अब देखिए अल्लाह यारी ने जो बात अरबी में कही है वो सारी की सारी मिन्नवान उसने अब कही है। पुरानी अल्लाह यारी की पुरानी वीडियो है, तो कबीला एक है मगर नाम दो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस वाक़े को जो उसने बयान किया है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ज़वा उहद से भागना। अब आयत नंबर 155 आयत नंबर सूरह आल इमरान की, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, इस आयत के तहत तो एक नुस्खा जो तफसीर तबरी का है, जो इन्होंने जिस पे ये नेट पे पेश किया है, और एक PDF में अगर आप उसको ढूंढेंगे तो तफसीर तबरी के अंदर ये वाक़या नहीं है, लेकिन चलिए हम इसके नुस्खे पर चलते हैं। तफसीर तबरी की रिवायत नंबर है 8098। अब वो वाक़या ज़रा सुने, अब सुन चुके हैं लेकिन मज़ीद मैं आपके सामने उसका कुछ हिस्सा पेश करता हूँ। वाक़या ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमे के दिन खुतबा दे रहे थे। आपने आल इमरान पढ़ी, सूरह आल इमरान पढ़ी, और आपको कान युअजिबुहु इज़ा ख़तबा अन यक़रअहा, आप रज़ी अल्लाह तआला को पसंद था कि जब आप खुतबा देते सूरह आल इमरान पढ़ा करते थे, आपको पसंद था। फ़लम्मा इंतहा इला क़ौलिही इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, जब इस बात पर, इसको अल्लाह की फरमान पर पहुँचे, फरमाया वलम्मा काना यौम अहदिन, फरमाया जब यौम उहद था, वलम्मा काना यौम उहदिन, जब यौम उहद था, हज़मनाहुम, हम हज़ीमत का शिकार हो गए, यानी हमें शिकस्त हुई। फफररतु, तो मैं भागा, हत्ता सइदतुल जबला, मैं वहाँ से निकला और यहाँ तक कि मैं पहाड़ पर चढ़ गया। अब आगे जो लफ्ज़ है ना, ये दरअसल गुस्ताखी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गुस्ताखी कर रहे हैं कि रअयतुनी अनज़ु कअन्ननी उरवा, कि मैं इस तरह पहाड़ पर चढ़ रहा जिस तरह पहाड़ी बकरा होता है, यानी यही जो लफ्ज़ है यासीन मिनहाजी, जो हंस के, और दूसरा अल्लाह यारी भी ये बोल रहा। यहाँ पर वो गुस्ताखी भी कर रहे हैं और बात भी अधूरी कर रहे हैं। अब ये बात कब की जाती है, ये सबको पता है कि अपने बारे में जब दौड़े हम, और दौड़ने में हम इस तरह पहाड़ पर चढ़ रहे थे, पहाड़ पर इस तरह चढ़े जहाँ पहाड़ी बकरा चढ़ता है, यानी इतना वहाँ पर उस वक़्त एक बेचैनी का आलम था ग़ज़वा उहद के दिन। अब इससे अगली जो इबारत है वो या तो ये इसने पढ़ी है अरबी में, लेकिन ये जो मिनहाजी है पाकिस्तानी मिनहाजी, और ये राफ़ज़ी है दरअसल, ये क्यों नहीं पढ़ता ये? और लोगों को ये भी सुना है कि हज़रत उमर फ़ारूक क्या दौड़ कर घर चले गए थे?
کیا وہ گھروں میں چلے گئے؟ جس طرح یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق تو دوڑ گئے تھے، حضرت بکر بھی دوڑ گئے تھے معاذ اللہ، حضرت عثمان غنی بھی دوڑ گئے تھے اور وہ دوڑ کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، حضور کو تنہا چھوڑ گئے تھے. یہ ہے ان کا بنیادی مقصد. اور اس دوران وہ شان علی رضی اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، باقی یہ سب معاذ اللہ بزدل تھے معاذ اللہ، اس طرح کی چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن ذرا اس حدیث کا اگلا حصہ پڑھیں. حالانکہ اس کی روایت سند میں کلام ہے، لیکن ہم وہ کلام کریں گے نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس حدیث کو سناتے ہیں آپ کہتے ہیں ضعیف ہے، تو آپ سندوں کے چکر میں ہم سند کے چکر میں آج نہیں پڑھیں گے، ہم سیدھی بات کریں گے. ذرا دیکھیے، والناس یقول قتل محمد، لوگ کہہ رہے تھے محمد شہید کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت لا اجد احدا یقول قتل محمد الا قتلته، فرمایا جس کو میں پاؤں گا کہ وہ اگر یہ بات کہے گا کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا. حضرت عمر گھر کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ گھر؟ وہ تو وہیں موجود تھے اور پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اور ان کے اوپر ایک جلال تھا کہ کوئی اگر یہ کہے گا حضور شہید کر دیا گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. دراصل یہ جو صحابہ کا دوڑنا تھا اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے. وہ یہ ہے، وہ درہ جو 70 صحابہ جس پر معمور تھے اور وہ جس کو آج بھی جبل رمات کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پر کھڑے صحابہ کو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں تمہیں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. وہ نیچے آ گئے، ان کا اپنا اجتہاد تھا. جب وہ نیچے آئے تو پیچھے سے پھر سفیان کے لشکر نے حملہ کیا، جہاں تک کہ پھر مسلمانوں کو سمجھ نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا، یہ اچانک حملہ تھا. تو اس دوران بغدڑ کے اندر یہ خبر مشہور کر دی گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو مشہور یہ ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے. تو اس دوران صحابہ کے اندر بغدڑ مچ گئی اور وہ مایوسی کے عالم میں پھر کوئی میدان جنگ چھوڑ گئے. تو لیکن اب میدان جنگ چھوڑنے والوں میں کیا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تھے؟ یہ سوال ہے. یہ ہے شیعہ کی وہ خیانت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی. ایک تو یہ کہ حضرت عمر فاروق فرما رہے تھے کہ جو کہے گا حضور شہید کر دیے گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. یعنی وہ اس وقت بھی جلال میں تھے، گھر وغیرہ نہیں گئے تھے. اب گھر گئے تھے. یہ ہے روایت طبری کی اور اس کی سند میں بھی کلام کیا گیا. میں وہ کلام بھی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کے سامنے اس سے اتھینٹک حدیث روایت پیار کر رہا ہوں. یہ روایت نمبر ہے صحیح بخاری کی 3738. صحیح 3738 نمبر روایت دیکھیے. جب حضرت ابو سفیان جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے اور انہوں نے اپنے حساب سے کام تمام کر دیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ حضور بھی شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب یہ روایت آپ دیکھیں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھا اب آپ نے دیکھنا. جی دیکھیے گا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ 40 و100 70 أسيرا 70 قتيلا، کہ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشرکوں کے 70 بندے قیدی کیے تھے اور 70 شہید ان کے قتل کیے تھے. ان کو 70 کو واسطے جہنم کیا تھا. 140 بندے ان کے مارے تھے، جب پکڑے تھے اور مارے تھے. فقال ابو سفیان فی القوم محمد، اب جب وہ سب ہو گیا اور غزوہ احد کے دن وہ واپس جا رہا تھا، وہ واپس جا رہے تھے، تو حضرت ابو سفیان جب واپس جا رہے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ، تو انہوں نے کہا کیا تم میں محمد ہے؟ 3 مرات، 3 دفعہ اس نے کہا. فنہاہ النبی فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیب، حضور نے جواب دینے سے منع کیا تھا کہ ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں دینا. وہ جا رہا تھا واپس، اس وقت وہ واپس جا رہے تھے. اب دیکھیے گا آگے، 3 دفعہ اس نے کہا، انہوں نے 3 دفعہ کہا. پھر اس نے کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، انہوں نے کہا کیا تمہاری قوم میں ابو قحافہ موجود ہیں؟ 3 دفعہ کہا. ثم قال فی القوم ابن الخطاب، ابو سفیان واپس جاتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کیا تمہاری قوم میں ابن الخطاب موجود ہیں، ابو بکر عمر موجود ہیں؟ 3 دفعہ کہا، کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ثم رجع الی اصحابہ، اور پھر اس اپنے اصحاب کی طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف وہ لوٹے. انہوں نے کہا اما ہؤلاء فقد قتلوا، جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ تو سب شہید ہو گئے، ابو بکر عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما. فما ملک عمر نفسہ، اب یہ صحیح بخاری میں واضح لفظ ہیں، اس وقت حضرت عمر سے یہ برداشت نہ ہو سکا جب اس نے کہا یہ میں سب کو شہید کر چکا ہوں. تو حضرت عمر سے اس وقت برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے فرمایا کذبت واللہ یا عدو واللہ، اللہ کی دشمن تو نے اللہ کی قسم جھوٹ بولا. ان الذین عددت لاحیاء کلہم، جن کو تم نے گنا ہے یہ سب زندہ ہے.
پھر اب رجز پڑی گی، اور رجز کے جواب میں حضرت عمر نے بھی رجز پڑھی. یہ اختتامی جب حضرت ابو سفیان واپس جا رہے ہیں اس وقت کی بات ہے. انہوں نے کہا اعلی و اجلو، انہوں نے کہا جو انہوں نے رجز پڑھی حبل اعل، تو جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو عز سکھائی وہ کیا تھی؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. یہ دیکھیے، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے. اور یہاں رونا کیا ہے جی؟ یہاں رونا یہ ہے کہ انہوں نے میدان چھوڑا اور گھر بھاگ گئے. یہ ہے ان کا آج کا رونا. اور آج یہ صحابہ کی گستاخیاں بک رہے ہیں یہ کہہ کر. تو دیکھیے ان منہاجی اور یہ جو اللہ یاری ہے کس طرح صحابہ کے متعلق غلط چیزیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں. ہمارے جواب دینے کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں اس کی وضاحت کروں گا. ہم کیوں جواب دے رہے ہیں، ان کا کیا وجہ ہے. آخری پوائنٹ یہ ہے جو بڑا اہم ہے. اللہ اسی آیت میں دیکھیے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ فرما چکا ہے. آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرما دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ ان کو معاف کر چکا ہے تو پھر اب دوسرا اس کے بارے میں بات کرے گناہ اور ان کی جو بھی خطاط، ان کی جو بھی لغزش تھی ان پر ان کو ملامت کرے تو یقیناً یہ نامناسب اور اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں یہ بات بالکل درست نہیں ہے. جب اللہ نے کسی کو معاف کر دیا اب اس کے بعد کوئی اس کے کسی لغزش پر ملامت کرے تو یقیناً یہ بات درست نہیں ہے قرآن کی روح سے. تو لہذا جو بھی صحابہ پر اس وجہ سے تبرہ کرتے ہیں کہ وہ غزوہ احد میں چلے گئے تھے تو یہ یقیناً قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو گئے ہی نہیں ہیں، وہ تو حکمت عملی ہے. خود اللہ فرماتا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، جو پیٹھ پھیرے لیکن قتال کی چال چلنے کے لیے، تو قتال کی چال چلنے کے لیے میدان جنگ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا یہ کوئی حرام نہیں ہے. اور اس وقت آیت سورہ انفال کی آیت اتری بھی نہیں اس وقت تک جس میں ذکر ہے کہ تم پیٹھ دے کر نہ پھیرو جب تم کافروں کے ساتھ ملو.